दूसरे दिन मैं सोकर लेट उठा था। ऑफिस का वक्त निकल चुका था और मेरे दिमाग में यही ख्याल था कि जिस तरह से उसने बेनियाजी बरती है, मैं उससे बात भी नहीं करूंगा और उससे खूब लड़ूंगा। मैं जानता था कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि उसको अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और फिर वो मुझसे माफ़ी मांगेगी। मैं थोड़ी देर नाराज़गी का इजहार करूंगा और फिर चंद दिन तक रूठा रहूंगा और फिर वो मुझे मनाएगी तो मैं मान जाऊंगा। कहते हैं ना कि मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है, और मैं भी अंधा हो गया था। दूसरे दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो वो हमेशा ही मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल करती, लेकिन आज उस मुस्कुराहट में वो जिंदगी और जान नहीं थी। ऐसा मुझे महसूस हुआ था। मैं उससे मुंह फुलाकर अपने डेस्क पर बैठ गया। मैं जानता था कि वो थोड़ी ही देर के बाद आएगी और मुझसे माफ़ी मांगेगी। ऐसा कुछ ना हुआ, वरना वो 2 से 3 दफ़ा मेरे पास ज़रूर आती। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि आज उससे जी भरकर नाराज़गी का इजहार करूंगा, मगर वो मेरे पास ना आई। उसके किसी अंदाज से ऐसा ना लगा कि उसको मेरी नाराज़गी की परवाह है, ना कोई इज़्तराब और ना कोई शर्मिंदगी। वो हस्बे मामूल अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। वो हमेशा ऑफिस से जल्द ही निकल जाती, लेकिन आज मैं उससे थोड़ा सा पहले निकला था ताकि मैं उससे मिलकर मालूम कर सकूं कि मुस्तकबिल के तुम्हारे क्या इरादे हैं। हमने जो शादी के प्लान बनाए हैं उसका क्या। जैसे मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि वो अपनी सीट पर नहीं है। मैं फौरन ही बस स्टॉप की तरफ रवाना हो गया। मैंने वासिफ बेग को देखा जो बेखबर बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। वासिफ बेग को बस स्टॉप की तरफ जाता देखकर मैं हैरान रह गया। वो तो हमेशा ही अपनी कार में सफ़र किया करता था, और आज बस स्टॉप पर हो सकता है कि उसकी कार खराब हो गई हो। अचानक मैंने नायला को आते देखा। नायला को देखकर मैं एक पोल की आड़ में हो गया। उन दोनों ने मुझे देखा था, इसलिए मैं उनसे थोड़े फासले पर जाकर खड़ा हो गया। मैं एक कार की आड़ में था। दोनों बस स्टॉप पर पहुंच चुके थे। नायला ने मुस्कुराकर उसको सलाम किया, जिसका जवाब भी मुस्कुरा कर दिया गया। मसरूफ़ हैं वासिफ साहब? नायला ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, कोई ख़ास नहीं। हुक्म? वासिफ ने भी मुस्कुराकर कहा। फिर नायला ने जो कुछ कहा उसको सुनकर मेरी दोनों आंखें हैरत से फैल गईं। वो कह रही थी, वो दरअसल पिक्चर का मूड था। 2 टिकट बुक कराए थे। अकेले जाते हुए डर लगता है। अगर आप मसरूफ़ ना हों तो। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग सुन हो गया। मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया। दिमाग साएं साएं करने लगा था। वासिफ ने क्या कहा मैं नहीं सुन सका। बस मैंने इतना देखा कि एक टैक्सी रुकी है और वो दोनों उसमें बैठ गए। मेरे दिल की दुनिया अंधेर हो गई थी। अपने इर्द गिर्द मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। जो लोग मोहब्बत में धोखा खा चुके, उनको अच्छी तरह से अंदाजा होगा कि मोहब्बत में नाकामी का दर्द क्या होता है। मेरी मोहब्बत मेरे हाथ से निकलकर जेवरात की चमक दमक में गुम हो चुकी थी। मेरी मोहब्बत सोने चांदी की दीवार में चुन दी गई थी। मैं अपने इश्क व मोहब्बत का मातम मनाता हुआ घर आ गया। अगले 2 दिन में तमाम ऑफिस स्टाफ और मेरे ये बात समझ आ गई कि वो मुझसे दूर हो गई है। वासिफ की पोजीशन और स्टेटस ने उसको मुझसे छीन लिया है। तमाम दफ्तरी स्टाफ मुझे यूं देखता कि जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। चंद दिनों में मेरी हालत वैसी हो गई जैसी कि मोहब्बत में धोखा खाने वालों की होती है। लेकिन उस हरजाई को इसकी परवाह ही न थी कि मुझ पर क्या गुजर रही है। मेरा दिल कई बार चाहा कि वासिफ की मुरम्मत कर दूं, पृथ्वीराज की तरह अपनी संजोगता को उठाकर घोड़े पर भगा ले जाऊं, मगर ऐसा नामुमकिन था क्योंकि घोड़ा चलाना मुझे आता नहीं था। दिल में बहुत से ख्यालात आए कि नायला के चेहरे पर तेजाब डाल दूं ताकि ये हरजाई चेहरा और कोई न देख सके, मगर मैं उसको ऐसा सबक सिखाना चाहता था ताकि वो कभी भी किसी से बेवफाई के बारे में सोच न सके। फिर एक रोज़ मेरी मोहब्बत का ताजमहल पूरी तरह से ज़मीन बोस हो गया। कार्ड देखकर मेरे गुस्से की इंतहा न रही। फिर मैंने उससे बात करने का फैसला किया। दूसरे दिन ऑफिस में मेरा मूड खराब रहा। इसी दौरान लंच का वक्त हो गया। सब लोग लंच के लिए उठ उठ कर जाने लगे थे। उस दिन वासिफ बेग गैर हाजिर था। मैं उठकर उसके पास जा पहुंचा। मेरे हाथ में वासिफ बेग की फतह का ऐलान मौजूद था। ये क्या है? मैंने शादी कार्ड को उसकी मेज पर पटक दिया। जो तुम देख रहे हो, उसने लापरवाही से कहा और उठकर जाने लगी। वो तो मैं देख रहा हूं कि शादी कार्ड है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि शादी का वादा तो मेरे साथ था। मेरा लहजा तल्ख था। मेरी बात सुनकर वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराई और फिर बोली, वादे तो होते ही तोड़ने के लिए हैं। तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। उसकी हंसी से तंज साफ जाहिर था।
مجھے ہر اس انسان سے محبت ہے جو دولت مند ہے۔ واصف بیگ تم سے زیادہ دولت رکھتا ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ اس کے پاس اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، اچھی سیلری ہے، سب سے بڑی بات وہ اکیلا ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟ گھر تو میرے پاس بھی ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ 2 کمروں کے فلیٹ کو تم گھر کہتے ہو؟ واصف کا گھر جا کر دیکھو، آنکھیں کھل جائیں گی تمہاری۔ اس کی بات سن کر مجھے اتنا شدید غصہ آیا کہ میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ ایک بھرپور قسم کا تھپڑ تھا جو سوغات بن کر اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ میرا تھپڑ کھا کر وہ بھوکی شیرنی کی طرح میری طرف لپکی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میری طرف لپکی تھی، میں نے اس کو بالوں سے پکڑ لیا۔ جنگلی، سور، وحشی، چھوڑو میرے بال، مجھے درد ہو رہا ہے۔ جواب میں نے بال چھوڑ کر اس کی کلائی کو پکڑ لیا اور اس شدت سے مروڑا کہ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کی چیخ سن کر آفس بوائے جو کہ سیٹ کے کمرے میں صفائی کر رہا تھا، میری جانب لپکا۔ آفس بوائے نے بڑی ہی پھرتی سے اس کی کلائی کو مجھ سے چھڑا لیا۔ امجد صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کی شکایت کروں گا۔ آفس بوائے کا نام تنویر تھا۔ سیٹھوں کا بڑا منہ چڑا اور بدتمیز تھا، اور سیٹھوں کے کافی قریب ہونے کے سبب سٹاف سے کافی بدتمیزی بھی کرتا تھا۔ تم نے ہمت کیسے کی ہمارے بیچ آنے کی؟ میرا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ یہ آفس ہے امجد صاحب، آفس بوائے نے کہا، لیکن میں نے جواب دینے کے بجائے اس کو بھی تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ کھاتے ہی وہ بدکا، دوسرے ہی لمحے اس کا بھرپور گھونسا میرے جبڑے پر پڑا تھا۔ نائلہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی مجھے گھونسا لگا، میں نے نائلہ کے ہونٹوں پر تضحیک آمیز مسکراہٹ دیکھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو تمہاری مردانگی صرف ایک عورت پر ہی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ میں نے تنویر کو پلٹ کر دھکا دیا، دھکا زیادہ ہی زوردار تھا۔ تنویر تیورا کر دور جا گرا، اس کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ اس کے سر پر چوٹ لگتی دیکھ کر نائلہ چلائی۔ اسی دوران سٹاف بھی آ گیا تھا۔ تنویر تو میرے خطرناک تیور دیکھ کر پہلے ہی دبک گیا۔ آفس کا دوسرا سٹاف اب جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سب مجھے طنزیہ نظروں سے گھور رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں تم غصہ کرنے اور بھڑکنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ جیسے میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ یہ سب دیکھ کر نائلہ کو خطرناک حالات کی دھمکیاں دیتا ہوا میں آفس سے باہر نکل آیا۔ پورا دن میں یوں ہی گھومتا رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اب مجھے کام سے نکال دیا جائے گا۔ میں پورا دن یوں ہی بے مقصد گھومتا رہا۔ رات گئے میں اپنے فلیٹ میں واپس آ گیا تھا، شدید غصے کی حالت میں، تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا ہوا جوتوں سمیت بیڈ پر دراز ہو گیا۔ وہ رات مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے نائلہ کو نفرت بھرے واٹس ایپ کیے تھے، جس میں نے اس کو نہایت ہی خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی تھیں کہ میں اس کو جان سے مار دوں گا، اس کے چہرے کو تیزاب سے جلا دوں گا، اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ اس کے بعد نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے یاد ہی نہ رہا۔ بس اتنا یاد ہے کہ مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ اس بری طرح سے جھنجھوڑے جانے پر میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ میرے سامنے وہی کمبل پوش تھا، بدبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ وہ میرے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے کمرے کی لائٹ کھلی تھی۔ وہ میرے بیڈ پر بیٹھا مجھے استہزائیہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیوں، دھوکہ دے دیا نا پریمکا نے، اس نے طنزیہ انداز سے کہا۔ ایک تو میں پہلے سے ہی پریشان تھا، دوسرے اس طرح جگائے جانے پر میرا دماغ گھوم گیا۔ تم کو اس سے کیا مطلب؟ میرا معاملہ ہے، میں جانوں میرا کام۔ میرے لہجے میں غصہ تھا۔ تو بدلہ نہیں لے گا اس ہرجائی سے؟ وہ ہنس کر بولا۔ نہیں، تو چلا جا یہاں سے، میں نے غصے سے بھناتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ پھر ہنس پڑا۔ کافی دیر تک ہنسنے کے بعد وہ بولا، چل تیرا بدلہ لیتے ہیں۔ ہمیں کالی پہاڑی پر جانا ہوگا، آج پورن ماسی کی رات ہے، اگر یہ رات گئی تو کبھی نہیں آئے گی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر تہکمانہ لہجے میں کہا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور اس نے مجھے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کی آنکھوں سے نیلی پیلی چنگاریاں نکل کر میری آنکھوں کے آر پار ہو رہی ہیں۔ اٹھ اور کپڑے بدل لے، باہر تجھے ایک کار ملے گی، اس کار میں سوار ہو جانا۔ اس کی بات سن کر میں نے کوئی تعارض نہ کیا اور تنویمی انداز میں اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے اور فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا، چاند کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ روڈ پر مجھے سیاہ رنگ کی ایک کار نظر آئی۔ اس کا میک ماڈل کیا تھا یہ تو مجھے یاد نہیں، البتہ اتنا یاد ہے کہ وہ بہت پرانی کار تھی۔ میں نے دیکھا کہ کار کی پچھلی سیٹ پر نائلہ تھی۔ کار کی روشنی میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر بہت تیز اور گہرا قسم کا میک اپ ہوا تھا۔
اتنے تیز اور گہرے قسم کے میک اپ میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ نائلہ کو دیکھ کر میرا دماغ غصے سے پھٹنے لگا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک فلیٹ ہیٹ والا شخص موجود تھا، جس کی جھکی ہوئی ہیٹ کے سبب مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈرائیور نے مجھے دیکھ کر کہا، میرے ساتھ آ کر کار میں بیٹھ جاؤ۔ آواز قدرے بھاری اور پھٹی ہوئی تھی۔ میں بغیر کسی تعارض چپ کر کے اس کے ساتھ کار میں بیٹھ گیا۔ کار چل پڑی تھی۔ ابھی تک مجھے وہ کمبل پوش دکھائی نہیں دیا تھا۔ ایک بات سب سے حیرت انگیز تھی کہ کار میں بیٹھتے ہی وہی ناگوار سی بدبو میں نے محسوس کی تھی۔ جیسے ہی وہ بو میری ناک سے ٹکرائی، مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور میری حالت بھی نائلہ جیسی ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کار ایک ایسی جگہ کھڑی ہے جہاں چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں۔ چاند کی روشنی میں وہ پہاڑیاں بھوتوں کی مانند لگ رہی تھیں۔ کار میں اکیلا تھا، نہ ہی نائلہ تھی اور نہ ہی وہ ڈرائیور۔ مجھے شدید قسم کی سردی کا احساس ستا رہا تھا۔ کمبل پوش مجھے لے تو آیا تھا، لیکن خود کہاں تھا یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ اب میرا ذہن پوری طرح سے بیدار تھا۔ میں حیران تھا کہ میں اپنے گھر کے اس آرام دہ بستر سے وہاں کیسے پہنچا۔ مجھے یاد آیا کہ کمبل پوش آدمی نے مجھے جگایا تھا۔ وہ میرے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور اس نے مجھے اپنے زیر اثر لے کر گھر سے باہر نکلنے کو کہا تھا۔ مجھے اس جگہ سے خوف محسوس ہونے لگا۔ سردی کا شدید احساس تھا جس سے میرے دانت بجتے سے محسوس ہو رہے تھے۔ اچانک میرے کانوں نے پانی گرنے کی آواز سنی، ساتھ ہی ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی سریلی آواز میں گا رہا ہے۔ یہ آواز کسی عورت کی معلوم ہوتی تھی۔ رات کی تنہائی اور عورت کے گانے کی آواز، بڑا ہی پر اسرار سا ماحول تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہالی ووڈ کی خوفناک فلموں کی شوٹنگ ہو رہی ہو۔ میں نے کار ٹارچ نکالی ہی تھی کہ اچانک مجھے وہی پر اسرار آدمی دکھائی دیا جو کہ کار چلا رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ بدبو بھی محسوس ہوئی تھی جو کہ کمبل پوش کا خاصہ تھی۔ وہ آدمی مجھے اشارے کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کے اشارے کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پر اسرار آدمی چند لمحے تک میری طرف دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے میری طرف چلا آیا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا، میں نے پھر وہی بدبو سونگھی اور ساتھ ہی میرا ذہن بے سدھ ہو گیا۔ اب اس نے اشارہ کیا اور میں اس سیاہ پوش کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چاند کی روشنی میں ماحول بڑا پر اسرار محسوس ہو رہا تھا۔ کسی عورت کے گانے کی آواز اب تک میرے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ اس کی آواز میں بہت زیادہ درد اور کرب تھا۔ گانا کون سی زبان میں تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن تھا بڑا متاثر کن۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس نے اپنا چہرہ ہیٹ میں چھپا رکھا تھا۔ وہ منحوس کمبل پوش اب تک نہیں دکھائی دیا تھا۔ ہمیں چلتے چلتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں چاروں اطراف سرخ رنگ کے پہاڑ تھے اور اس کی زمین بھی سرخ رنگ کی تھی۔ فضا میں عجیب سا دھواں پھیلا ہوا تھا جس کا رنگ سفید تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس دھوئیں کے آر پار سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ ہم کافی دیر تک آگے بڑھتے ہی رہے۔ سردی کا احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر ایک ایسی جگہ پہنچ کر رک گئے جہاں ایک بڑی دلدل نظر آ رہی تھی۔ وہ سیاہ پوش مجھ سے ایک قدم آگے تھا۔ اچانک میں نے اس دشمن جاں کو دیکھا جو کہ جھومتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ ہاں، یہ نائلہ تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے شراب کے پیگ چڑھا لیے ہوں۔ وہ دلدل کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ سیاہ پوش نے نائلہ کو دیکھ کر اپنی ہیٹ اتار دی۔ اس کو دیکھتے ہی میں اچھل پڑا۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ وہی کمبل پوش تھا جو کہ نہایت مکروہ اور گندا تھا، لیکن اس وقت بڑے ہی صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھا۔ اس سے اٹھنے والی بدبو بھی کم تھی۔ نائلہ تنویمی عمل کے زیر اثر اس دلدل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ یوں جھوم رہی تھی جیسے اس پر بہت زیادہ نشہ سوار ہو۔ کمبل پوش سیاہ پوش نے نہ جانے کہاں سے کالی دیوی کا ایک سیاہ مکروہ قسم کا بت نکالا اور دلدل کے سامنے رکھ دیا۔ بت کا سائز ایک بڑی بوتل جتنا تھا۔ بت کو دلدل کے سامنے رکھ کر وہ سجدے میں گر پڑا۔ دیوی ماں، میری مدد کر، تیرا یہ سیوک تیری بلی لے کر آ گیا ہے۔ تو اپنے اس سیوک پر کرم فرما، اس کی مدد فرما، سالوں کی منوکامنا پوری فرما، اس کی بلی قبول فرما۔ اتنا کہہ کر وہ سجدے سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ سیدھا میری طرف آ گیا۔ میں ششدر کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کون سی اس کی مراد تھی جس کے لیے یہ میرے پیچھے پڑا تھا۔ یہ لے، اپنا بدلہ لے لے، مار ڈال اس ہرجائی کو، ویسے بھی اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ اس نے میری طرف خنجر بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، نہیں، اس کا گناہ ایسا تو نہیں جس پر اس کو موت کی سزا دی جائے۔ میں نے خوف سے کہا، یہ تو کرنا ہوگا تجھے۔ وہ مسکرایا۔
ساتھ ہی اس نے مجھے تیز نظروں سے گھورنا شروع کر دیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سی مکروں آنکھوں سے برقی رو نکل کر مجھ میں منتقل ہو گئی۔ اب میں پوری طرح سے اس کی نگاہوں کے سحر میں تھا۔ میں خنجر لے کر اس کی طرف بڑھا۔ میں دنیا کا پہلا انسان ہوں گا جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا قتل کیا ہوگا۔ نائلہ کے گلے پر خنجر پھرتے ہی اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور بہت سا خون نکل کر اس دلدل میں گرنے لگا۔ نائلہ تیورا کر زمین پر گری اور تڑپنے لگی۔ اپنی محبت کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر میرا دل خون خون ہو گیا۔ نائلہ کو مرتا دیکھ کر اس مردود کے ہونٹوں پر بڑی پر اسرار سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بلی پوری ہوئی۔ دلدل میں ہاتھ ڈال کر میری چیز باہر نکال دے جس کی مجھے سخت ضرورت ہے، اس نے مجھے حکم دیا۔ میں نے فوراً ہی دلدل میں ہاتھ ڈال دیا۔ ہاتھ ڈالتے ہی ایک ٹھوس چیز سے میرا ہاتھ ٹکرایا۔ اچانک ایک تیز قسم کی مردانہ چیخ سے میرا ہاتھ لرز گیا اور وہ چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی میں اٹھا مجھے کسی نے زوردار دھکا دیا۔ میں نے اس پر اسرار شخص کی آنکھوں میں مایوسی دیکھی اور پھر میری آنکھیں کھل گئیں تو گویا یہ سب خواب تھا۔ وہ کمبل پوش مردود میرے اعصاب پر اس قدر سوار تھا کہ اس نے خوابوں میں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو میری نظر گھڑی پر پڑی۔ صبح کے 5 کا وقت تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب خواب نہیں۔ اچانک میری نظر اپنے سیدھے ہاتھ پر پڑی۔ اپنے ہاتھ کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ میرا ہاتھ کوہنی تک کیچڑ میں بھرا ہوا تھا۔ میں فوراً ہی اٹھ کر غسل خانے کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی میں نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا میں حیرت اور خوف سے اچھل پڑا۔ میری پوری شرٹ خون سے لال ہو چکی تھی۔ میں فوراً ہی نہایا، کپڑے تبدیل کیے اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں پڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ بالآخر نیند کی دیوی کو مہربان ہی ہونا تھا۔ شدید قسم کی دھڑ دھڑاہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی دروازے پر تھا جو دروازے کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ کون ہے؟ دروازہ کھولو، ایک تہکمانہ قسم کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جواب دو، پھر کھولوں گا۔ میں نے بھی اسی طرح جواب دیا، لیکن اس کے جواب کے بجائے دروازے پر پڑنے والی ٹھوکروں میں مزید شدت آ گئی۔ لکڑی کا معمولی سا دروازہ تھا، کمزور تھا۔ وہ ٹھوکریں برداشت نہ کر پایا اور کھل گیا۔ وہ تعداد میں 5 تھے جو کہ ملک الموت کی طرح نازل ہوئے تھے۔ پولیس والے مجھ پر یوں ٹوٹ پڑے جیسے میں کوئی عادی مجرم ہوں۔ پل بھر میں ہی انہوں نے مجھے بے بس کر دیا۔ پھر مجھے وہ دھکے دیتے ہوئے نیچے لے گئے اور کسی جانور کی طرح پولیس وین میں پٹخ دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس جرم کی پاداش میں اس جانوروں جیسے سلوک کا مستحق ہوا ہوں۔ پولیس وین میں مجھے سارے سنتری یوں گھور رہے تھے جیسے کسائی بکرے کو گھورتا ہے۔ ان کی تیز نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے میں نے اپنی نظریں جھکا لیں اور خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ حالات نے جس تیزی سے رخ بدلا تھا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کل تک ایک معمولی کلرک آج قانون کا ایک مجرم بن چکا تھا۔ نہ جانے ایسا کون سا گناہ تھا جو مجھے ان حالات کا سامنا تھا۔ تھانے پہنچ کر مجھے ایک ایسے کمرے میں لے جایا گیا جہاں ایک جلاد صفت پولیس آفیسر پہلے سے منتظر تھا۔ اس کی بڑی بڑی وحشت ناک آنکھوں میں وہ تمام کیفیات تھیں جو کسی مجرم کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہیں۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر تناؤ پیدا ہو گیا۔ وہ مجھے اس طرح گھورنے لگا جیسے کچا چبا جانے کے امکانات پر غور کر رہا ہو۔ اس کو دیکھ کر میں نے سوچا اگر میں نے ذرا بھی بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ کیا تو میرے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ چنانچہ میں نے اپنے دل کا فیصلہ قبول کرتے ہوئے دل کڑا کر کے قدرے تلخ لہجے میں اس سے پوچھا، میرا جرم کیا ہے؟ تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ اس نے بھویں چڑھا کر کچھ ایسے سرد لہجے میں جواب دیا کہ میں گڑبڑا گیا اور میری جمع شدہ ساری ہمت جواب دینے لگی۔ اگر مجھے حالات کا علم ہوتا تو آپ سے کیوں کر دریافت کرتا؟ نائلہ کو جانتے ہو؟ ایس پی نے مجھے گھورتے ہوئے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ وہ پولیس آفیسر اپنے تیوروں سے سخت گیر معلوم ہوتا تھا۔ میری اس سے شادی ہونے والی تھی اور جب اس نے شادی سے انکار کیا تو تم نے اس کو قتل کر دیا۔ نائلہ کے قتل کی بات سن کر میں بھونچکا رہ گیا۔ گزشتہ رات والا خواب میرے ذہن میں گھوم گیا تو گویا وہ خواب نہیں تھا، مگر میں نے نائلہ کو حالت خواب میں قتل کیا تھا، مگر وہ حقیقت میں مر جائے گی یہ مجھے پتا نہیں تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ افسر مجھے گھورتا ہوا بولا، تم نے بڑی ہی بے دردی سے اس کا گلا کاٹا مگر ایک بے وقوفی کر گئے، خنجر لاش کے پاس چھوڑ کر ہی فرار ہو گئے۔ میں نے اس کا خون نہیں کیا، میں نے چلا کر کہا، بکو مت، سیدھی طرح اقرار جرم کر لو۔ اگر خنجر سے تمہاری انگلیوں کے نشانات برآمد ہو گئے تمہارے لیے برا ہو جائے گا۔ وہ چیخ پڑا، میں نے کچھ نہیں کیا۔
ہمیں سب معلوم ہے، تمہارے آفس کا پی این اور سارا سٹاف تمہاری لڑائی کا گواہ ہے، اس نے چیخ کر کہا۔ میں بے گناہ ہوں، اس پر ایس پی دانت پیس کر قہر آلود لہجے میں بولا۔ لگتا ہے تمہاری ڈرائنگ روم سے واقفیت نہیں، تمہارے جیسے بے گناہ فر فر بولنے لگتے ہیں۔ میں تم کو شام تک مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد میں تمہاری سیر ڈرائنگ روم سے کرواؤں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ماتحت کو کہا، اس کے فنگر پرنٹس لو اور ایگزامن کے لیے بھیج دو۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس افسر کے چلے جانے کے بعد 2 سنتریوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور ایک لاکر میں لا کر پٹخ دیا۔ دن کے 11 بج چکے تھے، میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن خوف اور دہشت نے مجھ سے میری بھوک بھی چھین لی تھی۔ مجھے ہر لمحہ ہر آن پھانسی کا پھندا جھولتا نظر آتا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ آلۂ قتل پر میری انگلیوں کے نشانات ملیں گے، لیکن میں بے گناہ تھا۔ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا۔ اس کمبل پوش مکروہ انسان کے کالے جادو کے سحر سے اس نے خواب کو حقیقت میں بدل دیا تھا۔ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ لاک اپ کی ٹھنڈی زمین پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ کاش میں جذبات میں آ کر نائلہ کو دھمکیاں نہ دیتا تو یہ صورتحال مجھے نہ دیکھنا پڑتی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ایک اور قیدی کو لاک اپ میں ڈال دیا گیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی مجرم کو دیکھا تھا۔ وہ شخص صورت سے چھٹا ہوا بدماش لگتا تھا۔ اس کی عمر 40-42 سال کے آس پاس تھی۔ وہ قیدی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ بیٹھا رہا اور پھر اونگنے لگا۔ کچھ ہی لمحات کے بعد وہ منہ ادھر کر کے کروٹ بدل کے سو گیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اس کے خراٹے لاک اپ میں گونجنے لگے تھے۔ اس کے خراٹوں سے نہایت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ بھائی اپنے خراٹے بند کرو، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، میں نے زور سے چلا کر کہا۔ خراٹے بند ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئے۔ میں اس بات سے مزید جھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کے شانے کو ہلا دیا۔ شانے کے ہلتے ہی قیدی نے اپنا چہرہ گھما دیا۔ قیدی کا چہرہ دیکھتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ اور کوئی نہیں، وہ کمبل پوش تھا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مکروہ اور ناپاک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تم؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر حیرت سے کہا۔ ہاں کہو، دماغ ٹھکانے آیا کہ نہیں؟ وہ ہنس کر بولا۔ نائلہ کا خون تم نے کیوں کیا؟ ہرجائی تھی نا، اس کا مرنا ضروری تھا، اس نے بدستور اسی لہجے میں جواب دیا۔ تم نے اس کا خون کر کے مجھ پر کیوں الزام دھرا؟ ہم نے کہاں خون کیا، خون تو نے کیا، اور خون کرتا نہیں، اپنی ودیا سے کرواتا ہوں میں۔ اسی رات تمہیں اور اس ہرجائی کو اپنے وش میں کر لیا تھا اور دیوی کی بلی دے دی۔ بلی؟ مگر کیوں؟ میرے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ یہ ایک راز ہے، گہرا راز۔ مطلب یہ کہ بھولے لال، میرا کام تو ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ میری بات سن کر وہ چند لمحوں تک مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا، جب تو نے جنم لیا اس وقت پورن ماشی کی رات کی چندرما کی کرنیں تیرے ہاتھ پر بنے ہوئے قدرتی چندرما کے نشان کو چھو رہی تھی، اور ایسے لوگ چندر پتر کہلاتے ہیں اور ورشوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا اور مجھے غصہ آنے لگا۔ اپنی اس توہم پرستی پر اس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ واقعی میرے دائیں ہاتھ پر چاند کا نشان قدرتی تھا، اور میری والدہ بتاتی تھی جب میں پیدا ہوا تو آسمان پر پورا چاند تھا اور روشنی کی کرنیں اس نشان کو چھو رہی تھیں۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں۔ تیرا جو بھی کام ہے وہ تو میں نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا، مادھون کو انکار پسند نہیں ہے، سمجھا تو؟ میں تو نہیں کروں گا، ہاں اپنی نائلہ کا بدلہ ضرور تجھ سے لوں گا۔ لگتا ہے تجھے تھوڑی اور ودیا دینی پڑے گی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی پاتا کہ میں نے اس کے گلے کو پکڑ لیا۔ یہ بھول گیا کہ وہ کس قدر شیطانی قوتوں کا مالک ہے۔ میرا گلا پکڑتے ہی اس کے منہ سے دلدوز چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر جیل کا سارا عملہ لاک اپ میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ مادھون کو میرے شکنجے سے چھڑا سکیں، مگر وہ اس میں ناکام رہے تھے۔ بس مجھے اتنا یاد تھا کہ یہ میری نائلہ کا قاتل ہے۔ جیل کے سنتریوں نے مادھون کو مجھ سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن جب کامیاب نہ ہوئے تو میرے سر پر رائفل کے بٹوں کا استعمال کیا گیا۔ ایک ضرب میں اس کی گردن میرے شکنجے سے نکل گئی، لیکن اس وقت مادھون مر چکا تھا۔ لیکن اس کا چہرہ دیکھتے ہی میری آنکھیں کھل گئیں۔ یہ مادھون نہیں، کوئی اور تھا۔ گویا مادھون نے ایک خون اور میرے سر منڈ دیا تھا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو ہسپتال کا کمرہ تھا۔ ٹھیک ہونے میں 2 ماہ لگ گئے۔ ان 2 ماہ میں وہ مجھے دوبارہ نظر نہ آیا۔ جب تک میں ہسپتال میں رہا، ہر آنکھ میں میرے لیے نفرت تھی۔ نائلہ اور قیدی کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ عدالت نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے لاکھ یقین دلایا کہ میں نے کوئی قتل نہیں کیا، مگر وہ نہ مانے
اور مجھے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جس کوٹھری میں مجھے بند کیا گیا تھا اس کی زمین کھردری تھی۔ زمین پر لیٹ کر میں نے ٹھنڈی سانس لی اور سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ جیل کے سارے لوگ مجھے نفسیاتی سمجھ رہے تھے کہ محض خراٹے لینے پر ایک بندے کو قتل کر دیا تھا۔ پھانسی کا پھندا میری آنکھوں کے سامنے جھول رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میری زندگی کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اچانک ایک دن وہی ناگوار بدبو میری ناک سے ٹکرائی۔ اب بھی تو بچ سکتا ہے اگر تو میری بات مان لے، ورنہ سوچ گردن لمبی ہو جائے گی۔ ایک سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ پھانسی کے تصور سے ٹھنڈے پسینے میرے ماتھے سے پھوٹ پڑے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ جیون بھی بہت قیمتی ہے، سوچ مت، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو بہت سا خزانہ ہمارا ہوگا۔ اس کی آواز پھر میرے کانوں سے ٹکرائی۔ خزانے کے نام پر میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کرنے میں ہی بہتری سمجھی۔ میری بات پر پوری کوٹھری میں وہی ناگوار سی بدبو پھیل گئی۔ میرا دم گھٹنے لگا اور پھر میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک عالی شان اور سجے ہوئے بستر پر پایا تھا۔ کمرہ نہایت ہی یخ بستا تھا۔ میرے حواس آہستہ آہستہ بحال ہو رہے تھے۔ میں دیر تک پڑا اپنے بارے میں سوچتا رہا کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ پوری طرح سے حواس بحال ہونے کے بعد میں اٹھ بیٹھا۔ میں نے دیکھا کہ کمرہ صاف ستھرا اور ضروریات زندگی کی چھوٹی موٹی چیزوں سے آراستہ تھا۔ مجھے اچانک یاد آنے لگا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں پھانسی کا انتظار کرتے ہوئے کال کوٹری میں تھا اور پھر مادھون نے مجھے وہاں سے فرار کروا کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میرے قدم کھلے ہوئے دروازے کی جانب اٹھ گئے، لیکن میں درمیان میں ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ کمرے میں موجود آہنی الماری کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے وجود پر شبہ ہوا تھا کہ یہ میں ہوں یا کوئی اور۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے وجود کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ میرے جسم پر کھدر کا کرتا اور پجامہ موجود تھا۔ میرے سر کے بال بڑے ہوئے تھے اور داڑھی میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ پہلی بار تو میں اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پایا تھا۔ اتنی جلدی میرے اندر اتنی تبدیلیاں کیسے پیدا ہو گئیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ میں اپنے اندر ان تبدیلیوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میں نے قدموں کی آہٹ سنی۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی سمت نگاہ ڈالی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی عمر 20 سال سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے چہرے پر بہت معصومیت تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے نائلہ یاد آ گئی۔ وہ بھی بہت زیادہ حسین تھی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، بالکل جھیل کی گہری شراب کی طرح نشیلی۔ اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کے سے تھے۔ غرض اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے کاسنی رنگ کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں سرکار؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ مادھون صاحب کا حکم ہے آپ کہیں نہ جائیں۔ وہ پھر سے مسکرا کر بولی۔ اس کی مسکراہٹ زندگی سے بھرپور تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ابھی وہ لڑکی کچھ جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ اچانک میرے نتنوں سے ایک تیز قسم کی خوشبو ٹکرائی تھی۔ وہ خوشبو اس قدر شدید تھی کہ مجھے اپنی ناک بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس نے پرفیوم کی پوری بوتل اپنے اوپر انڈیل لی ہو۔ دروازے سے اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنی تیز خوشبو اس کے پاس سے آ رہی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں، مادھون تھا۔ غالباً اس نے اپنے پاس سے آنے والی بدبو سے بچنے کے لیے اتنی زیادہ تیز خوشبو کا استعمال کیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اتنا غلیظ اور بدبودار انسان جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنے صاف اور نفیس کپڑوں میں میرے سامنے موجود تھا۔ آج میں اس کو پہلی بار اتنے اچھے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک سمارٹ انسان تھا۔ اس نے گرے رنگ کا سفاری سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ بہت جچ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ مسکرایا۔ دیکھ رہا ہوں کہ غلاظت کے ڈھیر میں پھول کیسے کھل گئے۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ ہم نے سوگند کھائی تھی کہ تو مل جائے گا تو ہم نہائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ واقعی اس کی طرح اس کی قسم بھی نرالی تھی۔ بھوک لگی ہے، کچھ کھائے گا؟ ہاں کھاؤں گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ میرا حلیہ کیسے بدل گیا؟ بس یہ ہماری شکتیوں کا چمتکار ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بیڈ پر واپس جا کر بیٹھ گیا۔ بھاگنے کا سوال ہی نہ تھا۔ میں جہاں بھی جاتا یہ مجھے پکڑ ہی لیتا۔ اگر میں اس سے بچ بھی جاتا تو قانون سے کہاں بچ پاتا۔ اب تک مجھے جگہ جگہ ڈھونڈا جا رہا ہوگا۔
اپنی جان بچانے کے لیے میں نے اس کا ساتھ تو دے دیا، لیکن عہد ضرور کیا تھا کہ نائلہ کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ لڑکی میرے ہی سامنے کھڑی تھی اور مجھے شوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے سوچا کہ لڑکی سے تھوڑی باتیں کرنی چاہیے، اس لیے میں نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ جی، کامنی، اس نے شرما کر کہا۔ اس کی یہ ادا مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ میری بات سن کر اس کی کنول سی آنکھوں میں پھول کھل اٹھے تھے۔ تم مادھون کے پاس کب سے ہو؟ میں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ مادھون جیسے غلیظ انسان کے پاس اتنی خوبصورت لڑکی کیسے رہ سکتی ہے؟